अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। हमारे हफ्तावार जो ड्रामाज होते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज, ऑब्वियसली उनका वीकली रिव्यू जो है मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसे आप जानते हैं कि मैं 7 टॉप 7 ड्रामाज ऑफ द वीक की बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टॉप पे हैं। यकीन कीजिए बाज़ ड्रामाज तो ऐसे घटिया और बेहुदा होते हैं कि बंदे का दिल चाहता है पंजाबी विच गालां कढन। जी, अगर आपका भी दिल चाहता है उन ड्रामास को गालियाँ निकालने का, तो यहाँ कमेंट करके मुझे बताइए। और कमेंट करने से पहले आपको जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो बात शुरू करते हैं गालियाँ नहीं रिव्यूज़ करने की। लेकिन ड्रामास कुछ ऐसे हैं, यकीन कीजिए, जिन्होंने गाना कढ़न ते दिल करदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 7वें नंबर पे ड्रामा है उसकी, दिले मोमिन। हाँ जी, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो लगा पता नहीं यार क्या चीज़ है दिले मोमिन, मोमिन का दिल। लेकिन दिल करता बंदा लाल लित्र लवे तो इन दिल तो या किसी होर थां ते इन्ने लित्र मारे कि और सुज के लाल हो जाए। यकीन कीजिए इतना बेहुदा और स्टूपिड लॉजिक वाला ड्रामा शायद ही आपने कोई देखा हो कहीं पे। यार कुछ भी ऐसा हम सोचते हैं कि चलो ड्रामा 100% नहीं तो 5% सही वो दिखा दे, रियलिटी जो आजकल होती है ना, इन्होंने कोई अपनी दुनिया वसाई हुई है। खोतियां जाने जेडे ड्रामा बनाने वाले इंज दे ड्रामे जड़े ने बनाते हैं। अब आपको सबको पता है जो भी इस अजाब को झेल रहे हैं मेरी तरह, हाँ जी, उस सबको पता है कि ड्रामा में जो है मोमिन पे घटिया इल्ज़ाम लगाया गया, बहुतान लगाया माया बीबी ने, क्योंकि माया को उससे शदीद मोहब्बत है। घर में वो सबको पता चल गया है। माया की अम्मा भी उसे लान मलामत करती है, कहती है तेन शर्म आनी चाहिए, कुतिए जी तू जड़ा है की कम कर देता है। लेकिन उन्हें जड़ा शर्म नहीं आती, वो कह रही है गो मेरी शदीद मोहब्बत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा ले मैं कैसे मोहब्बत। लानत है, लानत है, लानत है। ऐसी मोहब्बत पर 10,000 दफ़ा लानत है जो इंसान की इज्जत जो है वो ख़त्म कर दे। इवन के घर की नौकरानी जो है वो भी करिए दफ़ा दूर, ऐसी ताड़ी मोहब्बत। हाँ जी, वो भी है। ये जो है ये सोच रहे हैं। उधर जो है अजीब ड्रामा हुआ है मोमिन साहब पे, जो ये इल्ज़ाम लगा है टीवी पे कहीं पे कोई चीज़ रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई। जैसे आपको पता है कि वो नुमान इजाज़ वाला ड्रामा था, तो उनकी वो टीवी पे हर जगह पे रिपोर्ट होगी और बेचारे को खुदकुशी करना पड़ी। लेकिन मोमिन बहुत ही जो है वो पक्का बंदा है, वो नहीं मरा, उसका अब्बा मर गया है। और उसके अब्बा के मरने के बाद सारा घर जो है उसके खिलाफ है, वलीद के अलावा। वलीद जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फरिश्ते जो हैं लड़कों को दिखाना है कि लड़के वही अच्छे होते हैं जो फरिश्ते जैसे हों, तो वलीद साहब जो हैं वो घर वालों ने इनकार कर दिया है कि शादी जो है वो मोमिन की बहन से नहीं होगी। लेकिन वलीद ने हर चीज़ छोड़ छाड़ कर अपना ठिकाना जो है वो बना लिया है मोमिन के घर को। जी, वो उसकी बहनों को लेके जा रहा है इम्तिहान दिलाने के लिए, क्योंकि बहनों को शर्म आती है मोमिन के साथ इम्तिहान देने के लिए जाने के लिए। हाँ, और तो और उसकी बहन कहती है कि जिस सेंटर पे मैं इम्तिहान देने गई थी मैं इम्तिहान दिए बगैर आ गई हूँ, क्योंकि सब लड़कियों को मोमिन भाई के करतूतों का पता था। कैसे पता था यार? कुछ तो शर्म किया करो ऐसी स्टूपिड किस्म की चीज़ें लिखते हुए कि तुम लोग जो है पता नहीं क्या मतलब कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हो। यहाँ पे इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है कि एक चीज़ को इंतहा तक लेके जाना, एक्सट्रीमिज़म जो है इन्होंने दिखानी है। और वही ये जो ड्रामा राइटर है आजकल के वही कुछ दिखा रहे हैं। और अब सारे चक्कर के बाद जब आशी की शादी जो है मोमिन से होने वाली थी, आशी की शादी टूट गई, और उसके बाद फिर से आशी की शादी जो उसका पुराना मंगेतर था, हाँ जी, वो पुराना मंगेतर जो उबाश लुच्चा लफंगा किस्म का मंगेतर है, उसके साथ आशी की शादी जो है उसका बाप फिर से कर रहा है। ये सब कुछ हुआ इन दो एक साथ में कि घटिया तरीन ये जो ड्रामा है। मैं 7वें नंबर पे भी इसको नहीं रखना चाहता। एक और ड्रामा मैंने ऐसे ही देखना शुरू किया था, ये न थी हमारी किस्मत, तो वो मरातल अरूस जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल और जिसकी कहानी असगरी की और अकबरी की कहानी उस पर बेस्ड है। वो काफ़ी अच्छा ड्रामा है, इसकी निस्बत वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो आपको जो है वो देख कर जो है आप कुछ किरदारों के साथ आपको हमदर्दी होती है। तो मैंने सोचा वो मतलब कि देखना शुरू कर दूँ इसकी जगह पे। लेकिन अभी ये जो ख़त्म हो रहा है, शुक्र करूँगा ये ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद जो है देखें नया ड्रामा जो कोई होगा फिर मेरी लिस्ट में जो है वो आ जाएगा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो 6 नंबर पे, देखते हैं वो कौन सा।
दोबारा, हाँ जी, छठे नंबर पे आपने देखा दोबारा। दोबारा की बात करने से पहले मैं एक और बात करूँगा। हमारे एक एंकर पर्सन और सियासतदान हैं मिस्टर आमिर लियाकत साहब उनसे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उन्होंने तीसरी शादी की है और उस लड़की की उम्र है 18 साल। जी, वो मोहतरम आमिर लियाकत साहब की उम्र जो है 49 साल है और ख़ातून जो लड़की जिनके साथ उन्होंने शादी की है उसकी 18 साल उम्र है और ये उनकी तीसरी शादी है। तो ये बात करने का मकसद ये था कि वो आमिर लियाकत 49 साल के हैं, ठीक है जी, और कहा जाता है बड़े बूढ़े हमेशा ये कहते हैं और साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि मर्द बूढ़ा जो है वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा रहता है उसकी रीप्रोड्यूस करने की सलाहियत जो है वो हमेशा रहती है। और ख़वातीन का ये होता है कि 40-45 साल के बाद मेनोपॉज जो है वो शुरू हो जाता है, वो रीप्रोड्यूस यानी कि बच्चे पैदा नहीं कर पाती। तो इस एडवांटेज को देखा जाए तो हमेशा जो है लड़कियां एडवांटेज में रहती हैं। नौजवान लड़कियां जो है जब किसी ज़्यादा उम्र के मर्द के साथ शादी करती हैं तो उनकी वजह ये होता है कि चलो ये ज़्यादा उम्र का बंदा है, एस्टैब्लिश्ड है, इसके पास थोड़ा पैसा वैसा भी होगा और उसके बाद मैं जवान हूँ तो मेरे नखरे भी उठाएगा। तो वो इस एडवांटेज को देखती हैं और बच्चा पैदा होने के चांसेस तो 100% होते हैं, क्योंकि जितनी नौजवान लड़की होगी उतना ही उसके चांसेस जो हैं ज़्यादा होंगे। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि 30 साल के बाद जो ख़वातीन हैं उनकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो 70 साल हो जाती है। 40 के बाद जो है वो तकरीबन 40 रह जाती है, 50 रह जाती है और 50 के बाद सबको पता है मेनोपॉज में चले जाती है। ठीक है, ये साइंटिफिकली चीज़ें थी जिनके बारे में बात कर रहा था। और आमिर लियाकत साहब जो है उन पर भरपूर किस्म की तनकीद जो है वो की जा रही है और करते हैं लोग कि इतनी छोटी लड़की के साथ शादी कर ली, अपनी बेटी की उम्र के साथ शादी कर ली, ये वो। यही चीज़ जो है अब महरून-निसा के साथ हो रही है। तो हर कोई जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे बड़ा जुल्म जो है महरून-निसा के साथ हो गया। फरीद जो कि पार्टनर है उनके घर दावत की जाती है और वो बंदा जो है कंसर्न है उसको कि भाई मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, तुमने एक सड़क छाप लड़के को उठाकर सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक नौजवान लड़के से शादी करनी थी तुमने बिजनेस पार्टनर बना लिया और वो बिजनेस कौन संभालेगा। तो वो कहती मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। महरून-निसा अंधी पागल पता नहीं क्या क्या हो गई है, किस चीज़ में उसको प्यार भी नहीं है। ये नहीं कि प्यार, वो सिर्फ ये मतलब अगर खुले लफ्ज़ों में बात की जाए कि नौजवान लड़का देखकर जो वो फिसल गई, उसकी नीयत जो है वो ख़राब हो गई है और कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कहती है कि मैंने ये शादी प्यार के लिए नहीं की, इसके लिए नहीं की। अगर धोखा ही खाना तो खूबसूरत धोखा खाया जाए। तो कोई कहीं पे भी आपको ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती कि महरून-निसा ने शादी जो है वो किस मकसद के लिए, अपने मुंह से भी जो है जो मकसद बयान करती है वो नहायत ही भौंडा और भद्दा किस्म का जो है वो आपको लगता है, आपको वो कन्विंस करती नहीं। क्योंकि ड्रामास बनाने का मकसद मतलब ये होता है कि कुछ लोग, चंद लोग कम से कम रिलेट करें। ये तो वो सिर्फ अपनी अय्याशी की बात करी कि मैंने ये जो शादी की अपनी अय्याशी के लिए की, और जब दूसरे लोग ये चीज़ करते हैं तो वो आग बबूला हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। अब उसकी बेटी जो है इसके खिलाफ है और अब बेटा अफान जो है उसको भी पता चल गया है। पहले ये लग रहा था कि अफान को पता चल गया कि शादी हो गई, अब ये लग रहा है कि उसे पता नहीं, उसको बाद में पता चलेगा। एहतशाम के जाने पे खुश है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसका अब्बा जो है वो उसकी उम्र का है तो उसको जो फिर वो आग लग जाएगी। उसके बाद इस किस्त में जो पहलू बाहर आया हमारे माहिर साहब का, वो ये था कि एक वो घटिया तरीन बेटा साबित हुआ। हाँ जी, माँ बाप ने, ठीक है जी, वो जुल्म दिखाया जा रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जुल्म दिखाया जा रहा था। तो उसकी अम्मा ने दूसरी शादी कर ली, उसका बाप जो उसने भी दूसरी शादी कर ली, उसकी सुतेली अम्मा उसके साथ सिंड्रेला की तरह का सलूक करती है। ओदा प्यो जड़ा है वो नहीं बांधे थले लगाया यानी कि वो जन मुरीद है, क्यों वो वैसे ही बहुत ही उसकी सुतेली माँ वैसे ही घटिया किस्म की औरत जो है वो दिखाई जा रही है। ये नहीं कि सुतेली होने की वैसे वो बीवी भी बहुत ही फजूल किस्म की जो है वो बीवी भी है, ये नहीं कि वो माँ फजूल है। माहिर के अब्बा को जो है वो हार्ट का मसला है और वो फ़ोन करता है और माहिर साहब कहते हैं कि हाँ अब मैं अमीर हो गया हूँ तो इसलिए तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो, तुम लोग जो है मेरी इमारत को देख के जेलस हो रहे हो और ये और वो नहायत ही फजूल किस्म की बातें माहिर करता है। और बिलाल अब्बास ने ये एक्टिंग अच्छी है नहीं की, बिलाल अब्बास से बहुत अच्छी एक्टिंग की उम्मीद थी यकीन कीजिए, लेकिन जो ये दानिश नवाज़ हैं और जो राइटर हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इतने अच्छे अदाकार का कि वो बिल्कुल भी आपको कन्विंस नहीं करता, आपको
ڈیول جو ہے وہ نہیں لگتا، اب فضول سا بونگا سا جو ہے وہ لگتا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد فرید کے صاحب کے گھر میں جب وہ بات ہوتی ہے تو مہرونسا اتنی اہم بات جو ہے اپنے دوستوں کے میں کر رہی ہوتی ہے، یہ وہ بات ہوتی ہے جو بندہ دل کے اندر سوچتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں دھوکہ اتنا ہی کھاؤں گی جتنا دھوکہ میں کھانے کی اجازت دوں گی۔ جب انسان کسی کو دھوکہ اتنی دینے کی اجازت دیتا ہے نا تو اتنا دھوکہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ ہاں جی، سیانے کے اندر نے انگلی پکڑاؤ تو بازو جو ہے لوگ خود ہی پکڑ لیتے ہیں۔ تو آپ جب دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں تو میٹر پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ کتنا دھوکہ ہوگا، فل دھوکہ ہوگا۔ انفیکٹ ماہر صاحب جو ہیں ان کے اندر کا شیطان دکھایا جاتا ہے کہ وہ تو فل دھوکہ دینے کے چکر میں ہیں۔ انفیکٹ ماہر شروع سے ہی جب سے یہ اس کے پیچھے پڑا، چکنی چھپڑی باتیں کر رہا تھا، اس کا اتنا وہ جو پھول لے کے آنا، یہ کرنا وہ کرنا، چوڑیاں لانا، سب پتہ چل رہا ہے یار کون کرتا ہے یار۔ ایک مطلب بوڑھی آنٹی 50-60 سال کی وہ بوڑھی آنٹی ہے، اس کے ساتھ تم یہ ساری اٹکیلیاں کر رہے ہو، بونگے ہو تم یار۔ اور اس کا بونگا پن جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ جو چیز آپ کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے یہ سب جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو بہت ہی جو ہے فضول اور آبویس جو ہے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اب سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد اب ماہر کی دوسری جو گرل فرینڈ جس کی شادی ہو گئی تھی وہ آئے گی واپس، اس کے ساتھ اس کا چکر دکھایا جائے گا، یہ ساری چیزیں۔ اور اینڈ پر مہرو سے کہے گی تم مجھ سے پیسے مانگ لیتے، میں تمہیں پیسے مانگ دیتی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے۔ اور کچھ بھی شاید جو ہے اس کا آپ کو لگتا ہی نہیں کہ مہرو پھر سے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اکیلی جو ہے ہو جائے گی۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ 5ویں نمبر پہ ہے، دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے۔ عشق لا۔ ہاں جی، عشق لا ڈرامہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے یقین کیجئے ہونا چاہیے تھا CCTV کیمرہ، یا پھر یہ میں تینوں سمجھاواں تو میں سمجھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سیم چیز جو ہے اس کی ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، اور دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹا وہ چیز جو ہے وہ ماں کو سمجھا رہا ہے۔ کوئی منطق، کوئی عقل، کوئی چیز جیڑی ہے اندے وچ استعمال کیتی نہیں گئی۔ اور اس کے بعد CCTV، جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے مر رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں۔ سلطان مر گیا، سلطان کے شنایا مر گئی، شنایا کا سسر جو ہے وہ مر گیا، اور مجھے لگتا ہے انہوں نے ازلان کو بھی مروا دینا ہے یا ازلان کا پیئر جو ہے وہ اس کا کہ شاید ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک میں تو مرنے ہی مرنے، اس کے جو ارباب رحیم ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ پھانسی پہ آئے گا یا ویسے مرے گا۔ تو فضول ترین طریقے سے یہ CCTV کا اینگل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا کہ پولیس والوں کے پاس جاتا ہے ازلان اپنی ماں کے سمجھانے پر، اس کے اندر کا مولا جٹ جو ہے وہ جاگ چکا ہے اور اس نے اب لینا ہے بدلہ۔ تو وہ CCTV پولیس والے جب اسے دکھاتے ہیں تو یقین کیجئے وہ CCTV ایسے اوپر سے ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی گاڑی کو، جس گاڑی کے اندر جو ہیں وہ لوگ مجرم جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اس کا وہ اینگل لے رہا ہوتا ہے۔ سڑک میں کہیں پہ بھی نہیں۔ اے پیو تاڑے نے لایا ہے، یہ تاڑے ابے دا CCTV کیمرہ جڑا صرف اس کھمبے دا جڑا پول تھلے جڑا انہوں شو کرنا ہے، کی شو کرنا ہے کہ اس پول دے تھلے آ کے کوئی رات نو کی کردا ہے؟ وہ پاگل ہو تسی، یعنی کم از کم تم ایسا، تم وہاں پر ویسے تو CCTV کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں پر یہ سین جو ہے کیا گیا، وہ زیر تعمیر ایک کھلی سڑک تھی۔ اگر تم لوگوں نے الو کے پٹھو، یار ڈائریکٹر پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے بن گئے آ گئے ہیں، اگر تم لوگوں نے یہ چیز سنگل دکھانا ہے تو کم سے کم ایسے دکھاؤ کہ لمبا ہو، ایسے کہ کہیں پہ یہ لگا ہوا ہے کسی گھر کی دروازے پر یا کہیں پہ، جس سے سڑک دور تک جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے۔ CCTV کا کیمرے کا مقصد ہوتا ہے کسی جگہ کو جو آبزرو کرنا، اس ٹوٹے کو، لیمپ پوسٹ کے نیچے کے ٹوٹے کو تیرے پیو نے جو آبزرو کس واسطے کرنا سی دسو؟ اور یار یہ اتنے پاگل قسم کے ڈائریکٹر ہیں، اتنے جاہل قسم کے ڈائریکٹر ہیں۔ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ نے CCTV کیمرہ ایسے لگا ہوا دیکھا ہے؟ یہ صرف وہ لوگ لگاتے ہیں جہاں کسی دکان کے اندر انٹرسٹ ہو کہ دکان کے اندر کون جہاں آ رہا ہے یا جا رہا ہے، یا گھر کے۔ جب CCTV کیمراز باہر لگے ہوتے ہیں، اگر کہیں ایسے لگے ہو جیسے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، تو وہ لمبے لگے ہوتے ہیں کہ پوری سڑک جو ہے وہ کور کر رہے ہیں۔ اس فضولیات کے بعد ایک اور فضولیات جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے مسلسل 5-6 قصوں سے۔ ہر قسم میں بتایا جاتا ہے کہ آج ہے آخری ڈیٹ فیس جمع کروانے کی، ازکا کے داخلے کی۔ ہاں جی،
آخری ڈیٹ جو ہے وہ پچھلی 6 قسطوں سے چل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے مہینوں سے چل رہی ہے. جس دن شنایا مری ہے اس سے لے کر اس کا باپ مر گیا اور اس کے باپ کا جو ہے وہ کفن دفن ہو گیا اور ابھی تک جو ہے وہ آخری ڈیٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی. اور آخری ڈیٹ کا معجزہ جو ہم انتظار کر رہے تھے, پتہ نہیں کون آئے گا فرشتہ بن کے اور جو ہے وہ جادو کرے گا, معجزہ کرے گا اور یہ بی بی ازکا جو ہے اس کا داخلہ ہو جائے گا. کی ہوندا ہے بھابی زیور کٹ کے وہاں دی. پہلی سین میں یہ دکھایا تھا بھابی جو ہے چوڑیاں دکھا رہی تھی اور اس سے اماں نے کہا نہیں یہ تو تمہاری بیٹی کی چوڑیاں, ان کو رکھ دو. اور پھر دکھایا جاتا ہے ایک بھابی ڈبہ کھولتی ہے, اس میں سے جھمکے نکالتی ہے اور وہ بیچ کے آتی ہے اور فیس بن. یہ تھا معجزہ جس کا بڑی دیر سے ہم نے انتظار کر رہے تھے. اور پاگلو کھوتیو, کم از کم یار تھوڑی سی سینس استعمال کرو تم لوگ. مطلب صرف ڈرامے کو لمبا کرنے کے لیے فضول قسم کے سین ڈالتے جاتا. اور پھر لمبا کرنے کے لیے یہی نہیں ہے, لمبا کرنے کے ایک اور طریقہ کیا ہے کہ محترمہ یہ جو ازکا ہیں ان کے سارے ڈاکومنٹ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ شنایا کے پاس تھی. ہاں جی, شنایا کے پاس تھی. داخلہ تیرے پیو نے کرا آتا ہے. پہلے یہ دسو کدی کالج یونیورسٹی کو گیا جنہیں لکھا ہے ہر چیز اب پہلے جمع کرواتے ہو. یونیورسٹی کہتی ہے ہاں جی آپ جو ہو آپ اس قابل ہو کہ آپ کو جو ہے ہم اپنے یونیورسٹی یا کالج میں جو ہے رکھ سکتے ہیں, تو اس لیے اب فیس جمع کروا دو. فیس جمع کروانے کے لیے آپ نے بینک جانا ہے. اب تو جو سکولز ہیں ان کی بھی فیس بینکوں میں جمع ہوتی ہے. تیرے پیو دی فیس ہے جی کلرک دے کمرے جمع ہونی ہے صرف اے دسن واسطے کہ کلرک کال کر کے یہ کہتا ہے میرے پاس وہ ہاں جی شنایا کے گھر جاتی ہے. شنایا شروع سے بتا دوں آپ کو, میں غصہ دلا دیا مجھے. شنایا کے جو ہے نا وہ گھر جاتی ہے یہ دونوں بھابی اور نندن جو ہیں, اور اس کی اماں ذلیل کر کے نکال دیتی, کوئی فائل نہیں کچھ نہیں. اور اب سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, ارے یار یہ بیچاری کا داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, داخلہ ہوگا. اور پھر دکھایا جاتا ہے اگلا سین جو ہے وہ کلرک جو ہے اس کے کمرے کا, اور وہ بتاتا ہے کہ جی میرے سارے ڈاکومنٹ کی فائل جو ہے وہ گم ہو گئی ہے, یہ ہے وہ ہے, مجھے میرا ہر چیز ہے, مجھے آئی ہوئی ہے آپ کی طرف سے میل اور یہ, اور میں نے فیس جمع کروانی ہو. کہتے ہیں ٹھیک میں چیک کرتا ہوں. آپ کی فیس تو جمع ہو گئی ہوئی ہے. سچی؟ کس نے کی, کب کی؟ ہمیں بتائیں ہمیں اس کا نام جو ہے وہ جاننا. پھر وہ کال کرتا ہے مسٹیریس قسم سے کہ پتہ نہ چلے وہ بندہ ہے بندی ہے, کون ہے جس نے فیس جمع, آپ کی یہ جو فیس ہم نے جمع کروائی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن تو نہیں جی, انفارمیشن نہیں دینی. اور بنگو آپ کی 5 سال کی فیس جمع ہو گئی ہے. اور جب تک آپ ڈاکٹر نہیں بن جاتی ساری کی ساری فیس آپ کی جو ہے ایڈوانس میں جمع ہو گئی ہے. انہوں نے ایڈوانس تھے پیو تو پتہ لگ گیا کہ اگلے سال فیس کنی ہونی ہے, اس تو اگلے سال فیس کنی ہونی ہے. اور کھوتیوں کسے تھان دیو, کم از کم جڑا انی عقل جڑی نا وہ استعمال کرو کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں, وہاں سے فیس جاتی رہے گی. فیس جمع ہوگی پورے 5 سال کی پہلے. یار یہ بندہ جو اس کا رائٹر ہے یا بندی ہے کوئی بھی, مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے جاننے میں کس نے لکھا ہے. اور ڈائریکٹر یہ جو ہے نا ان کو سرے عام جو ہے وہ کھڑے ہو کرنا سڑکوں پہ پھرایا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ ہیں وہ رائٹر اور ڈائریکٹر جنہوں نے عشق لا جو ہے وہ لکھا ہے. اتنا گھٹیا اسکرپٹ, اتنا فضول قسم کا جو ہے ڈائریکشن, شاید یہ دیکھو اس کو 10,000ویں نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا. لیکن سارے ڈرامے اتنے فضول چل رہے ہیں کہ آپ سوچتے کس کو کہاں پر جو ہے رکھا جائے. فیس جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ فیس جمع ہو گئی, داخلہ ہو گیا, اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اگلا جو ہے وہ اذلان صاحب جو ہیں وہ 80s کے سنی دیول جو ہیں وہ بن گئے ہوئے ہیں, اور وہ جاتے ہیں اپنے ارباب رحیم کے گھر, کیونکہ ارباب رحیم اس کے باپ کے مرنے پہ اس کے گھر آیا تھا, اس کو ذلیل کر کے نکال دیا. اور پھر وہ جاتے ہیں جا کر دھمکیاں دینے کے لیے, کیونکہ CCTV کیمرے سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ رینٹ کی ہوئی کار ہے, اور جہاں سے رینٹ کی گئی ہے وہ تمہارے بہنوئی کی جو ہے وہ کمپنی ہے, تو اس وجہ سے تم ہی جو ہو قاتل ہو. وہ کہتا ہے نا میں تمہیں مار دوں گا ایسے کر کے. سوری وہ 80s کے وہ جو سنی دیول ہے وہ ایسے ہی جو ہے انگلی دکھا کر اور اس طرح کی بھاری آواز کر کے ڈائلاگ بولنے کی کوشش کرتے تھے, کتے کمینے میں تمہارا خون پی جاؤں گا والی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈرائیور صاحب جو سے ڈرائیور صاحب ہیں وہ راستے میں بتاتے ہیں کہ تیرا ابا بھی گیا سی یہی کچھ کرنے تو کتا ہو گیا سی تو روندا بھی سی. پھر سے جو ہیں اذلان صاحب واپس جاتے ہیں ارباب رحیم کے گھر کے باہر, وہ نکل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو مارنے کی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اور پھر وہاں سے ذلیل ہو کر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور ارباب رحیم جو ہے وہ پولیس والوں کو کہتا ہے فوراً جو ہے وہ میرے گھر کے باہر کا CCTV کیمرہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ لو اور اس پہ پرچہ کرو, اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے. یار یہ اتنا فضول ہے کہ اس ڈرامے کے بارے میں اب 10,000 گھنٹے جو ہے بات کر سکتے ہو. ایک سین میں ایک اتنی غلطیاں اور اتنی فضولیات جو ہیں وہ دکھائی گئی.
غصہ دلا دیا. اگلا جو ہے وہ میں ڈرامہ کرنے سے پہلے, ریویو کرنے سے پہلے پانی پیوں گا اور دیکھتے ہیں اگلا جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ کون سا ہے. ابن ہوا, ہاں جی, ہوا کا بیٹا. اما ہوا جو ہے ان کے بارے میں جو ہے, ہوا اوبیسلی جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانے کے لیے, تو یہ ہے وہ نیا ڈرامہ جو چوتھے نمبر پہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈرامہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ یہ نیا شروع ہوا ہے, پہلی قسط اس کی دکھائی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ جو ہے وہ اچھا ڈرامہ ہوگا. لیکن جو چیزیں پہلی قسط میں نے دیکھی مجھے یہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور یہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے, ہاں جی, سمجھ گئے ہوگے تسی کس طرح دا ہونے والا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ڈرامے کے بارے میں, ہیروئن جو ہے وہ ہیرا مانی ہے. اور جب سے میرے پاس تم ہو میں ہیرا مانی کا وہ پازیٹیو کردار جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے, ہر ڈرامے میں ہیرا مانی ہی نیک پروین جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے. ہر ڈرامے میں ہیرا مانی کا وہی کردار جو ہے بار بار جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. 3-4 ڈراماز چل رہے ہیں ہیرا مانی کے, سب میں وہ آج کل یہی کردار ادا کر رہی ہیں. اس میں اس کا کردار ایک بیوہ عورت کا ہے جس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ نیک اور اچھی بیوہ عورت دکھائی گئی ہے. یہ مہرونسا کی طرح نہیں, دوبارہ والی جو ہے. اور درزی جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہے ہیرو شہزاد شیخ. ہاں جی, شہزاد شیخ جو ہیں وہ درزی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے ابھی تک جو کردار انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں وہ یہ دونوں ہی جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. اور دوسری ایمن سلیم جو کہ جنہوں نے ڈیبیو کیا تھا رمضان مبارک کے ایک ڈرامہ جو کامیڈی ڈرامہ, ان کی وہ ہیں, وہ سیکنڈ ہیروئن ہیں. اور وہ سلیم ملک جو ہیں ان کی بیٹی ہیں, کریکٹر جو ہیں وہ, اور وہ ایک اچھی اداکارہ ہیں, دیکھتے ہیں لیکن وہ یہاں پر ان کا کردار جو ہے وہ کیسے. میرا خیال ہے وہ پیار کرتی ہیں درزی صاحب سے, اور درزی صاحب کو پیار ہو جائے گا بھی, ہوا نہیں کیونکہ درزی کی اماں جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جی درزی کی اماں جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ڈراموں کی ہیروئن ہے, کیونکہ جو ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے اور گھر سے بھاگ جاتی ہے اور شوہر اور بچوں کو چھوڑ دیتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میرے پاس تم ہو کا جو ہے وہ سیکول جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کی اماں گھر سے بھاگ گئی ہوئی ہے, اور شوہر جو ہے وہ رو رہا ہے کہ ساری تباہی بربادی تمہاری اماں کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس وجہ سے درزی صاحب کو جو ہے وہ عورتوں سے نفرت ہے. ہاں, ان کو عورتوں سے نفرت ہے, اور پہلے سے ہی انہوں نے سوچ لیا کہ ساری عورتیں جو ہیں وہ گٹی گندی اور بری ہوتی ہیں. ہاں جی, میری امی جان کی طرح, وہ درزی کی امی جان کی طرح جو اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. جو ڈرامے میں پہلی قسط میں یہ دکھایا گیا, وہ بہت چیزیں دکھائی گئیں, وہ یہ تھی کہ ہماری ہیروئن جو ہے اس کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن ہونے والا ہے, رشتہ دار جو ہیں اس کو لوٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک نہایت ہی نیک دل فیاض اور سخی قسم کی خاتون ہے, پیسہ بہت ہے اور دل میں رحم بھی بہت ہے. اور جب بندے کے پاس پیسہ بہت ہو اور دل میں رحم بھی بہت ہو تو سوچ لیے کہ ارد گرد اس کے کھانے والے بھی بہت ہوں گے. تو یہی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اور ایک رات کو جو ہے وہ ہماری انہوں نے زیورات وغیرہ نکالے ہیں شادی کے لیے اور سو رہی ہیں, اور گھر میں آتے ہیں ڈاکو. اور ڈاکو کون لے کے آتی ہے؟ گھر کی نوکرانی. گھر کی نوکرانی جو ہے ڈاکو لے کے آتی ہے, چوری جو ہے کی جاتی ہے, ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور جب وہ مطلب وہ جاگ اٹھتی, اس کی آنکھ کھل جاتی, جاگ رہی ہوتی ہے. جب ڈاکو باہر نکل جاتے ہیں, نوکرانی نکلنے ہی والی ہوتی ہے, تو ہماری ہیروئن جو ہے وہ جاگ کر کہتی ہے, ارے تم اس وقت تم کہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہتی ہے میں وہ جو آ گئی تھی اور میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی, اس لیے اوپر والے کمرے میں سونے جا رہی تھی. اور یہی باتیں کرتے کرتے نوکرانی باہر نکلتی ہے, اور ہماری ہیروئن اندر سے چٹنی لگا کر چور 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 کا شور مچا دیتی ہے. اور کھوتیے تو انہوں پہلے جان دیندی تے اس تو بعد چٹنی لا دیندی, تینوں انہوں دسن داتے اس طرح شور کرنے دا کی زور. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ وہ چوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ چوری کر رہے ہیں, تم آرام سے سوئی پڑی مری بنی ہوئی تھی ویسی پڑی رہتی, اس کو باہر نکلنے دیتی, اس کے بعد اپنی چٹکنی جو ہے وہ لگا لیتی, شور کرنا تھا کر لیتی, نہیں تو صبح جو ہے رپورٹ کر دیتی کہ اس کا شوہر اور اس نے جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی. لیکن کتوں جی ہیرو جو ہے انہوں کی انٹرویو کروانی سی نا. ہاں جی, نہایت ہی گھٹیا اور فضول طریقے سے ہیرو کی انٹری کروائی جاتی ہے, اس طرح سے کہ ہیرو اپنے چیلے جو درزی جس کا وہ درزی کا کام سکھا رہا ہے کہ اس پہ اعتبار نہیں, اس کو کہتا ہے کہ تم نے دوا لینے جانی ہے, کون سے دوا اسٹور سے, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پاس سے گزر رہتے ہیں, شور کی آواز آتی ہے, اندر آتے ہیں اور ڈاکوؤں کو پکڑ لیتے ہیں. یس, ہاں جی, تینوں ڈاکوؤں کو پکڑ لیا. اور اس کے بعد جو ہے ہیروئن جو ہے اس نے کال کر دی ہے اپنی ایک رشتہ دار بوڑھی کو, جو کہ بھاگی ہوئی آتی ہے اور دیکھتی ہے
کہ دو لڑکے یہ جو باہر کھڑے ہیں اور ہیروئن اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے. اب وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ تم لوگ ڈاکو ہو, تم چور ہو, تم لوگوں نے کیا کیا ہے, اور اندر سے ہیروئن صاحبہ جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہی ساری آوازیں سننے کے باوجود, جبکہ وہ ہیرو پہلے کہہ چکا ہے آپ باہر آ جائیے پلیز, ہم نے ڈاکوؤں کو باندھ دیا ہے, ہماری آواز جو ہے وہ پہچان سکتی ہیں آپ, لیکن کتوں جی اور بڈھی دی آواز بھی پہچان کے باہر نہیں نکلی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ آخرکار وہ نکلتی ہیں اور ہیرو صاحب جو ہے وہ اس کا پردہ کرنا اور یہ وہ نظروں سے چار ہوتی ہیں اور محبت اور پیار ہو جاتا ہے. لیکن محبت اور پیار ہے, لیکن ہیروئن کی جیسے ہیرو کی اماں جو ہے گھر سے بھاگ گئی تھی, گندی عورت تھی, گندی والی عورت تھی, تو اس گندی والی عورت کی وجہ سے ہیرو صاحب عورتوں کو گندا جو ہے وہ سمجھتا ہے. اب ڈرامہ جو ہے یہ کس طرف جائے گا پتہ نہیں, ہیرو کو جو ہے یہ شک ہی کرتا رہے گا کیونکہ اس نے سوچ لیا ہے کہ ساری عورتیں گندی ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ کس طرف جاتا ہے. تو میں نے صرف اور صرف اس کو جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ یہ نیا ڈرامہ تھا, لیکن اس میں کچھ بھی نئی بات نہیں ہے, وہی ہم ٹی وی کا فضول قسم کا مسالہ ہے جو کبھی کبھی ہنڈیا کے نیچے لگ جاتا ہے اور سب کچھ جلا دیتا ہے. دیکھتے ہیں یہ جلاتا ہے یا اچھی ہنڈیا بناتا ہے یہ والا مسالہ. اگر ہم اس کی بات کروں گا وہ تیسرے نمبر پہ ہے, دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. نمبر ہے تیسرا اور ڈرامہ ہے اے مشت خاک. ہاں جی, ڈرامے میں جو اب تک ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں ان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بوبی صاحب کا اتنا لمبا قد نہیں جتنی بڑی ان کی انا ہے. ایگو اس کی بہت بڑی بندے کی, اور اس کو یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے مجھے چھوڑ دیا, میں جو اتنی ٹائٹ پینٹس پہن کے پھرتا ہوں. میں نے کومنٹس پڑھے, بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ فیروز خان کی ٹائٹ پینٹس کی وجہ سے اس ڈرامے کو دیکھ رہی ہیں. ہاں جی, بابی صاحب جتنی ٹائٹ پینٹس پہن کے جو پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے, میں اتنا امیر, اتنا ہینڈسم اور یہ اور وہ, اور میرے پیچھے ساری امریکہ کی دنیا پاگل تھی, لڑکیاں پاگل تھیں, اور تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اور یہ چیز اسے چین نہیں لینے دے رہی. اور ادھر ہماری جو ہیں وہ دائی صاحب جو ہیں وہ ہوش میں آ گئے. ہاں جی, انہوں نے سارا کا سارا پانی پھیر دیا ہے بوبی کی امیدوں پر. بوبی صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ دائی صاحب مرا جائیں گے تو جان چھوٹے گی اس سے, اور دوسرا جو ہے وہ مجھ سے طلاق بھی نہیں مانگے گی محترمہ جو ہے دعا. لیکن دائی صاحب جو ہے ہوش آ جاتے ہیں, اور دائی صاحب ہوش میں آنے کے بعد اتنی چوٹیں لگی تھی, کہا تھا یہ بچے گا ہی نہیں, مر جائے گا, اور سر پہ کچھ بھی نہیں. ہاں جی, سر پہ اس کو چوٹ لگی تھی, سر پہ کچھ بھی نہیں, اور آرام سے مست جو ہے وہ محترم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر جو ہے ہماری بی بی محترمہ جو ہے وہ جاتی ہیں مولوی صاحب کے پاس, اور مولوی صاحب کے ساتھ جو باتیں کرتی ہیں. یہاں پر اچھے ڈائلاگز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. میں جیسے آپ کو ڈرامہ یہ تیسرے نمبر پر رکھنے کا مقصد جو ہے مذاق ایک طرف, وہ یہ بھی ہے کہ ڈرامے کا موضوع اچھا تھا لیکن ڈرامے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. یہی جو ہے اس ڈرامے کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے لا رہا ہے. نہیں تو یہ ڈرامہ پرفارمنس کے لحاظ سے فیروز خان کی پرفارمنس بہت زبردست ہے, ثنا جاوید کی پرفارمنس بہت زبردست ہے, لیکن ڈرامے کا جو ٹریٹمنٹ ہے, کا جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے, اور خاص طور پر ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. کہ اگر تھوڑی سی اور محنت کرتے تو یہ ڈرامہ ٹاپ پہ جو ہے وہ جا سکتا تھا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ مارجن تھا اچھی باتیں کہنے کا, لکھنے کا. انفیکٹ جب دعا مولوی صاحب کے پاس سے ہو کے آتی ہے, گھر آتی ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے وہ اپنا فون جو ہے وہاں پہ بھول جاتی ہے. اور فیروز جو ہے بوبی جو ہے وہ جاتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہوگا وہ کہاں پہ. وہ بابے کے پاس جو ہے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, اور مولوی صاحب کے ساتھ اتنی بےہودگی سے وہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس گدھے کو خدا پر ایمان نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے, لیکن اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اب امریکہ میں تم پلے بڑے, اور یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یورپین والوں کو اگر خدا پہ یقین ہو نہ ہو لیکن ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ بہت سارے جو ہے وہ مشرق کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر بوبی جو ہے اس میں اخلاق نام کی بھی کوئی چیز نہیں. مولوی صاحب کے سامنے بہت بےہودہ طریقے سے وہ بیٹھتا ہے, بہت بےہودہ طریقے سے وہ جو ہے وہ بات بھی کرتا ہے. اور پھر آ جاتی ہے ہماری دعا وہاں پر مولوی صاحب کے پاس اپنا فون لینے کے لیے. پھر باہر جا کر جو ہے وہ دعا کہتی ہے کہ میں واپس جاؤں گی جو دائی کا دوست ہے اس کے ساتھ, لیکن کہتا ہے بی بی خسمانو کھا, اپنے شوہر نہ جا. ہاں جی, اس سے زیادہ عقل مند جو ہے دعا سے زیادہ عقل مند وہ جو ہے وہ لڑکا نکلا کہ تو میرے ساتھ کس لیے کھیک کھان واسطے آنے, بھی اس کے ساتھ جاؤ, ابھی تم نے اس کے ساتھ بہت سارے ڈائلاگ بھی بولنے ہیں. ہاں جی, پھر جو ہے وہ ڈائلاگ بازی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ڈکونسلا ہوتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ اور وہ. تو کہتی ہے کہ یہ بندہ کروڑوں پتی ہے اور اس نے PhD کیا ہوا ہے, تو تم کیا سمجھتے ہو, تم مطلب اسے کیا سمجھتے ہو کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, تو میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہاں جی, تے بیبا میرا دل موڑ دے.
وہ جو پنجابی سانگ ہے وہ اسی والی وہ بات جو ہے کرتی ہے۔ بابی کی اس شخصیت کے پیچھے جو پہلے میں آپ کو بات بتا چکا ہوں، اس کی اماں کا ہاتھ ہے۔ اس کی اماں نہایت ہی فضول اور گھٹیا قسم کی ماں ثابت ہوئی ہیں، اتنی منافق قسم کی۔ وہ شروع میں ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ دائی کی ماں کو کہہ رہی ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ اور اس طرح کے لوگ جو صرف لپا لپاٹی کر کے باتیں کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا اور ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان پہ۔ یقین کریں میں نے بہت سارے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ جو منہ بولا پیار کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے لاہوری پیار۔ ہاں جی، لاہوری پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف باتوں باتوں سے پیار، اور اندر سے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی بغیرت کہہ رہا ہوں، عورت ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی۔ بابی کے پیچھے بابی کا باپ نہیں تھا، ٹھیک ہے، امریکہ میں رہا، یہ اس کی اماں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو جو ہے تم نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ جب اس کی تم نے تربیت ہی نہیں کی، اس کے بعد تم یہ چاہتی ہو کہ گھر کوئی بیٹی آ کر کسی اور کی اس کی تربیت کرے، تو کس مرضی دعائیں، تو کڑیاں ننگیاں جڑیاں نے ساڑیاں پا کے پھرنی، بے شرم عورت۔ اور اس کو بے شرم عورت کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی، کبھی اس نے دوپٹہ تک نہیں لیا۔ تم جس گھر میں جا رہی ہو کم سے کم اس کا احترام کرو، کہ تم جن کی طرف جا رہی ہو وہاں پہ چلے جاؤ، کہ وہاں کے ساری عورتیں اذان ہوتی ہیں، سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، لیکن تو شرمان ہی نہیں۔ تو اور بابی کے اس طرح بننے میں صرف اور صرف اس کی اماں جان کا ہاتھ ہے۔ امریکہ کو جو ہے قصوروار مت ٹھہرائیے۔ اس کے بعد ہمارے دائی صاحب جو ہیں ان کا ہو گیا ہے نکاح، اور وہاں پہ سب لوگ جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے، سوائے بابی کو۔ بابی صاحب کو بالکل نہیں بلایا گیا، اور دعا جو ہے وہ اتنی سادہ، یعنی کہ وہ گھریلو کپڑوں میں ہی نکاح میں شرکت اس نے کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، اور یہ بابی صاحب جو کیسے کنونس کرتے ہیں ہماری یہ جو دعا صاحبہ کو واپس لے جانے پہ، کیا وہ ابھی بھی اپنی ٹائٹ پینٹس پہن کر جو لڑکیوں کو بہت پسند آ رہی ہے پہن کر دعا کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، یا باقی کوئی منطق کی بات کریں گے، یا ایمان جو ہے وہ لے آئیں گے؟ اگر ہم اس کی میں بات کروں گا وہ ہے دوسرے نمبر پر، اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے۔ دوسرے نمبر پر لوگ دیاں کڑیاں، ہاں جی، صنف آہن۔ آنیسٹلی اسپیکنگ دس ویک، اس ہفتے میں جو ہے یہ ڈرامہ تھوڑا سا جو ہے وہ دلچسپ کم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ٹریننگ دکھائی جا رہی ہے، اور خط جو ہے ان کے وہی دکھائے جا رہے ہیں، کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لیکن جس طرح سے جو وہ خط لکھتی ہیں اور جو جذبات جو ہیں وہ خطوں میں جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں، آپ کو انٹرسٹنگ جو ہے وہ لگتے ہیں۔ اور دلچسپ جو چیز دکھائی گئی، جو ڈرامے کا حصہ، ٹریننگ کا حصہ دکھایا گیا تھا، وہ ان کا خواتین کا، لڑکیوں کا گن چلانا جو ہے وہ دکھایا گیا۔ اس دفعہ پریوش جو ہے وہ خط لکھتی ہے اپنے ابا کو، اور وہ جس طرح سے لکھتی ہے کہ میں مضبوط ہو رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے آپ کو اس ملک کی بیٹی جو ہے وہ تصور کرتی ہوں، صرف بلوچستان یا سبی کی بیٹی نہیں، تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ محسوس کر رہی ہوں، اور اس تنخواہ سے جو مجھے دی جاتی ہے ٹریننگ کی، اس سے میں کچھ بھی نہیں خریدتی، آپ کو بھیج دیتی ہوں، تاکہ یہ جو پیسے جو ہیں آپ ان سے ہمارا زمین کا جو ٹکڑا چھوٹا سا ہے جو سردار کے پاس گر ہوئے اس کو چھڑوا سکیں۔ تو وہ جس طریقے سے خط لکھتی ہے وہ بہت ایموشنل ہوتا ہے، اور آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، اس کا طریقہ، اس کے الفاظ، اور یہ اس کا انداز جو ہے وہ خط لکھنے کا آپ کو جو ہے وہ اپیل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکیاں ٹریننگ کر رہی ہیں۔ ظاہر پریوش جو ہے وہ بہترین گن چلا سکتی ہے، کیونکہ وہ گن چلاتی رہی ہے۔ ماں جبھی جو ہے وہ شائستہ، وہ بھی ربیہ کے گال پہ جو ہے وہ گن لگ جاتی ہے، کیونکہ جھٹکے سے اوبیسلی جب آپ ٹریننگ کرتے ہو تو آپ کے گال پہ جو ہے وہ اپنے یہاں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آ کے اس کے وہ لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیختی چلاتی ہے، لیکن نہ رحم تھے کسی نے آنا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹریننگ کے دوران بھی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سین ہوتے ہیں جب سٹاف جو ہے ان کے اوپر بھرپور جو ہے وہ سختی کرتا ہے کہ کڑیاں ہو یا اپنے کاروں یا نخرے جڑے ہیں نا، اپنے بوائے فرینڈز وہ کھانا، اپنے شوہر وہ کھانا، ایسے نخرے نہیں چلنے، تو وہ اچھی جو ہے چیز جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے۔ اور ایک جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ ہے کرن اور کیپٹن اسامہ جو ہے اس کا ریلیشن شپ۔ کرن جو ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ابھی بھی اس تکلیف کو نہیں بھولی، اس نے ابھی بھی شوہر کے طور پہ جو ہے کیپٹن اسامہ کو جو ہے اپنا شوہر دل سے شاید نہیں مانا۔ شادی ہو گئی ہے لیکن محبت وہ بالکل نہیں ہے۔ اسامہ بھرپور کوشش کر رہا ہے، انفیکٹ
سالگرہ کا دکھایا جاتا ہے سین، اور فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ اسامہ کا دوست جو کہ کرن کا پہلا شوہر تھا وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں، فرینچ، اٹالین، انگلش، اردو میں اس کو مختلف کارڈز جو ہیں وہ لکھ کر جو ہے وہ بھیجتا ہے برتھ ڈے پہ. تو وہ اسی طرح اس کے برتھ ڈے کیک پہ اسامہ جو ہے مختلف زبانوں میں لکھتا ہے، تو کرن کو وہ چیز جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے. لیکن کرن جو ہے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے ابھی اس نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے دل سے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ سین آپ کو اچھا لگتا ہے ان دونوں کی جو ہے کیمسٹری، اس کی شہریار منور کی اور سونیا مشال شاید نام ہے ان خاتون کا جو کرن کا کردار ادا کر رہی ہیں، اس کی بہت اچھی لگتی ہے. اور اس کے بعد خط آتا ہے سب سے پیارا، سب سے اچھا جو مجھے لگا وہ تھا آرزو کا خط. اور آرزو بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے معاشرے میں اس کو مائنورٹی ہونے کی وجہ سے جو تکالیف محسوس ہوئی تھیں، یا جو اس کی زندگی میں اس کو لگتا تھا کہ لوگ اس کو برابری کا درجہ نہیں دیتے کرسچن ہونے کی وجہ سے، یہاں پی ایم اے میں کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو سب کے ساتھ جو ہے وہ برابر دیکھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا پیا. اور یہ چیز جو ہے بتائی نہیں جاتی، لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ جہاں پر کرسچن لوگوں نے کچھ پیا کھایا ہوتا ہے کہ وہ مسلم لوگ جو ہیں وہ دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ اب برتن جو ہے نا اس کو کلمہ پڑھو صاف کرو اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ کے صاف کرنا، لیکن نفرت کرنا جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آرزو لکھتی ہے. اور آرزو یہ لکھتی ہے کہ یہاں پر مجھے ایک پاکستانی کے طور پہ جو ہے قبول کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں سب جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں پاکستان کے، چاہے کرسچن ہوں، وہ سب بہت ہی آزادی سے اور بہت ہی خوبصورتی اور ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے مسلمان لوگوں کے ساتھ رہنے. انفیکٹ پاکستان میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ظلم جو ہے وہ کیا گیا ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ اس ڈرامے میں وہ آرزو بڑے اچھے طریقے سے جو وہ خط میں لکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو پورا پاکستانی اندر سے جو ہے محسوس کرتی ہوں. تو یہ چیز جو ہے آرزو کا خط تھا. اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اپنے سو کالڈ بوائے فرینڈ کی، جس کے پیچھے میں اس وجہ سے بھاگ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ میں اکنومیکلی اسٹرانگ جو ہے یا اپنے آپ کو جو سیکیور جو ہے میں فیل کروں گی. تو وہ اس چیز سے جو ہے اس کو چھٹکارا مل گیا ہے، اور اس کو امید ہے کہ جیسے یہاں سے پاس آؤٹ ہوگی تو اس کو اپنا گھر بھی ملے گا، اور جس وجہ سے گھر کی جو اس کو تکلیف تھی کرایہ دینے کی اس کے والدین کو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اس کی زندگی سے واش آؤٹ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے وہ آرزو کا خط آپ کو اچھا لگتا ہے. اوورآل ڈرامے کی قسط جو ہے وہ دلچسپ نہیں تھی لیکن بہت خوبصورت تھی اور بہت زیادہ ایموشنل تھی. اگلا ڈرامہ، اور اس کے لیے سارا کریڈٹ جو ہے جاتا ہے لکھنے والی عمیر احمد صاحبہ، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں خواتین رائٹر، لیکن یار اچھی لکھنے والی بھی. میری جو موسٹ فیوریٹ خاتون رائٹر ہیں، جو میری موسٹ فیوریٹ ہیں، اور وہ بانو قدسی ہیں، اور وہ بھی خاتون ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ خواتین اچھا لکھ نہیں سکتی، لیکن یہ خواتین لکھنے کے قابل ہیں ہی نہیں ہیں. عمیر احمد جیسی ہر کوئی تو نہیں ہو سکتی. تو اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ کس نے لکھا ہے اور وہ کون سا ہے، اور وہ ہے نمبر 1 پہ، اور دیکھتے ہیں کون سا ہے. پہلے نمبر پہ جیسے آپ نے دیکھا سنگ ماں. ہاں جی، سنگ ماں جو ہے وہ مسلسل بہتر سے بہترین جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ آفریدی ہیں، اور سیف حسن جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور دونوں کو سلیوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکشن، اسکرپٹ اور رائٹنگ، ڈائلاگ ہر چیز شاندار ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن کاسٹنگ ہے اس سب سے زیادہ جو ہے اوپر ہے. ہر کردار جو ہے وہ ایک دم کینے کی طرح جو ہے وہ فٹ ہے اپنے جو ہے رول میں. تو آپ کو جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس ڈرامے کو دیکھنا. سب سے پہلے ہمارے جو ہیں عاطف اسلم صاحب، ان کی بات کرتے ہیں. اور عاطف اسلم صاحب کا کردار جو ہے وہ ہیملٹ جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے. شیکسپیئر کا جو ایک ڈرامہ تھا، ٹریجڈی تھی، اور یہ والا جو ہے اس سے ملتا ہے. وہ اپنے شاعری پڑھتا رہتا ہے اپنے باپ کی قبر پہ، اور اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کا جو ہے وہ کیا اسے کہتا ہے بدلہ لینا ہے. اور اس سے یہ لگتا ہے جیسے ہیملٹ کو جو ہے وہ تھا کہ اس میں تو تھا ہی یہ کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو قتل کر کے اس کے چچا کے ساتھ شادی کر لی تھی. اب یہ ساری چیزیں ابھی کھلنی ہیں کہ یہاں پر قصہ کیا ہے. لیکن ہلمنڈ جو ہے اس کا نام بھی ہلمند ہے، جیسے ہیملٹ جو تھا شیکسپیئر کا. تو اس کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو انسپائرڈ جو ہے وہ لگتا ہے، اور اس کی گفتگو، اس کا انداز جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے. اور پھر جو ہے ہماری آتی ہیں شہرزاد. ہاں جی، شہرزاد کا کردار جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ دکھایا گیا کبرا خان کا،
اور بہت اچھی اداکار ہیں اور بہت خوبصورت بھی. اور وہ جو چیز دکھائی گئی وہ میرے دل کو ٹھک کر کے لگی, جو ہمیشہ میں کہتا ہوں میڈیا والے تاڈا بیڑا غرق. ہاں جی سوری, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر کیمرہ لے کے ایسے ان کے منہ کے اندر گھس جاتے ہیں, کیونکہ وہاں سے آپ کو ان کو جو سٹوریاں ملیں گی سنسنی پھیلائیں گی. کدی انہوں کہو کسی امیر دے گھر, کسی VIP دے گھر ذرا ایک کیمرہ لے کے جان, لتر مار مار کے انہوں نے باہر کر دینا ہے. غریب آدمی کے گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے, کوئی حادثے میں مر جائے, کوئی کس طرح سے ہو جائے, اس کے گھر کیمرہ لے کے گھس جائیں گے اور اس کی پرسنل زندگی کو تہس نہس کر دیں گے. ہر چیز جو ہے وہ قرید کے پوچھیں گے. پوچھو ان سے, کبھی کہو کہ کسی فیمس جو ہے سیاستدان ہے, فلم سٹار ہے یا کوئی بھی ایسی ہیں, ان کے یا کریکٹر ان کے گھر جا کر گھسو اس طرح سے کیمرہ لے کر, جب ان کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو تو تانوں وڑن دے دینے. اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس چیز کو بیان کیا گیا, کیونکہ شہرزاد بی بی جاتی ہیں واپس آ کر گل مینا کے گھر اور کہتی ہیں کہ یہاں پہ غاگو ہے اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں. تو وہ کہتی ہے بی بی اپنا راستہ ناپ, تو پاگل ہے کی چاہنی ہے. اور نہیں پھر وہ جب بے عزت کر کے نکال دیتی ہے تو پھر وہ آتی ہے مجھے پانی پلا دو تھوڑا سا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بہت مہمان نواز ہو. پانی پینے کے بہانے آتی ہے اور پھر سے وہی باتیں جاننے کی کوشش کرتی ہے اور گل مینا اسے کہتی ہے تو پاگل ہے, تو پاگل ہے, تم دسیا نا کہ سانو تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں, ساڈے اپنے مسائل نے اسی آپ ہی حل کر لیں گے. اور پھر زرگونہ آتی ہے گل مینا کی اماں اور اسے کہتی ہے تجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں, ہم لوگ کمزور ہیں, ہمیں اپنے بدلے لینے آتے ہیں. انفیکٹ وہاں سے جب ذلیل ہو کر وہ مرجان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو, کہ جہاں پہ وہ تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو ڈرائیور تھا وہ بھی کہتا ہے بی بی کلمہ پڑھ لے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی گئی لکھی گئی ہیں, اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈرامے کو بناتی ہیں, اور آپ کو جو سیریس اور ایموشنل ڈرامہ دیکھتے دیکھتے ایک دم جو ہے آپ کے چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور وہ پل بھی ایسے ہی کچھ تھے. مرجان سے کہتا ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ بے وقوف اور کمزور عورتیں ہیں؟ اگر وہ کمزور عورتیں ہوتی تو تمہارے بیٹھے اپنے رونے روتی, تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنے دکھڑے تمہیں سناتی, تمہیں گھر سے باہر ذلیل کر کے نکال دیتی. ہماری عورتیں بہت مضبوط ہیں. انفیکٹ یہی بات ہے کہ یہ جو بلا وجہ کا کت خانہ ڈرامے بازی دکھائی جاتی ہے میڈیا میں, کہ ہمارے مشرقی ہمارے ناردرن علاقے ہیں جیسے وزیرستان ہے, پشاور اور پختون خیبر خواہ ہیں, بلوچستان ہے, یہاں پر عورتوں کو کوئی حقوق, یعنی سب بکواس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانے والی پہاڑ کی عورتیں تو پہاڑ سے بھی زیادہ جو ہے مضبوط ہوتی ہیں. یہ جو ظلم وغیرہ, یہ جو میڈیا والوں کی ڈرامے بازی ہے نا, یہ یہاں پنجاب میں یا سندھ میں چل سکتی ہے, جہاں پہ یہ کیمرہ لے کے گھس جاتے ہیں عورتوں کے منہ کے اندر جاتے ہیں. مجھے سخت نفرت محسوس ہوتی ہے اس وقت جب یہ غریب بندے کی پرائیویسی, غریب بندے کی عزت کو ایسے پامال کرتے ہیں, صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا چینل چلانے کے لیے. ان کو ذرا رتی بھر اتنی بھی ہمدردی لوگوں سے نہیں ہوتی. انفیکٹ کبھی بھی کسی کو اپنے گھر میں جو ہے میڈیا والوں کو آپ گھسنے مت دو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ مرجان سے کہتا ہے کہ تو تنی کیڑی دنیا دے وچ رہنی بی بی, وہ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اور وہ اپنے بدلے خود سارے لے لیں گی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حل کر لیں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ہلمت کا دوست جو ہے وہ آتا ہے, تو ہلمت اس سے پوچھتا ہے کہ یار واقعی میرے بھائی کا اور گل مینا کا چکر ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, گاؤں میں اگر کسی کتے کو کتی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے, کسی کبوتر کو کبوتری کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات, بالکل ایسی بات نہیں. حالانکہ ہر جگہ پہ جو ہے ان لوگوں نے اپنی چولیں ماری ہیں. ہاں جی, حکمت اور گل مینا نے ہر جگہ پہ عشق کی چونچیں جو لڑائی ہیں, جو بار بار جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. کیونکہ اب جب آپ نے اگر آپ نے غور کیا ہو, جب آپ کبھی گئے ہوں ہمارے شمالی علاقہ جات میں, لوگوں کی سوشل لائف اکثر جو ہے, چاہے سردی ہو وہاں پہ کچھ بھی ہو, وہ باہر ہوتی ہے. گھروں کے اندر وہ بند ہو کر کبھی بھی نہیں رہتے. تو اس وجہ سے ہر کسی پہ نظر جو ہے وہ ہوتی ہی ہوتی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہلمند کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ گھر والوں کو سب سے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے یا بیٹی نے گند جو ہے وہ کر دیا ہے. اور دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ کس طرف جو ہوگا. نہایت ہی دلچسپی سے جو ہے یہ آگے ڈرامہ بڑھ رہا ہے, بہت ہی شاندار طریقے سے جو یہ ڈرامہ بڑھ رہا ہے آگے, اور یہ ڈیزرو کرتا تھا پہلے نمبر پہ ہونا. اس کے ساتھ ہی میں اپنے ریویوز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہوں گا کہ پلیز یہ جو میرا بیل آئیکن کا بٹن اس کو پریس کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنے سے آپ کو فوراً اطلاع مل جائے گی کہ میں نے ویڈیو جو ہے پوسٹ کیا ہے. میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ان پہ کمنٹ کیجیے. جو کمنٹ آپ لوگ کرتے ہو اس کے لیے
ہاں جی، بہت بہت شکریہ، محبتاں نے توڑیاں اس طرح ہی جو ہے اپنی محبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیے. میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.